नाज़िर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत वज़ीर आला सोहेल अफरीदी की सरबराही में एक अहम कानून साज़ी करने जा रही है और इस लेजिस्लेशन के सिलसिले में जो इब्तदाई मसवदा तैयार किया गया है, माज़ी में आपको याद होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की तरफ से भी ऐसी एक अटेम्प्ट की गई थी। अब सोहेल अफरीदी साहब क्या कानून साज़ी करना चाहते हैं और उस कानून साज़ी के लिए जो बिल तैयार किया गया है उसका मसवदा क्या है, और अगर ये बिल केपी असम्बली से मंजूर हो जाता है तो इस कानून की मंजूरी की सूरत में किस ताकतवर शख्सियत के जो अख्तियारात हैं वो हिट होंगे। इस खबर की तफसीलात से अपने व्लॉग का आगाज करेंगे और इसके बाद हमारे वीडियो लॉग की जो दीगर अहम खबरें हैं, खास तौर पे पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज का नया सरप्राइज क्या है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस बात से इनकारी थी, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस बात पर मान गई है। तहरीक इंसाफ ने किस बात पे एग्री किया है, कप्तान के खिलाड़ी किस बात पे मान गए हैं, और फिर क्रिकेटर नसीम शाह जिसे पीसीबी की जानिब से शोकास नोटिस जारी किया गया है, इस खबर की तफसीलात, कुछ अहम डेवलपमेंट्स हैं वो भी आपको आगाह करेंगे। और आखिर में हम बात करेंगे ईरान जंग पर, और ईरान जंग के साथ साथ जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं सालसी के हवाले से, और फिर एक माली मुआहिदा भी तय पा गया है, उस मुआहिदे की तफसीलात से मुतल्लिक भी आप नाज़रीन को आगाह करेंगे। लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो अपनी पहली खबर से कि वज़ीर आला सोहेल अफरीदी साहब सूबाई असम्बली से कौन सा बिल मंजूर करवाना चाहते हैं और इस सिलसिले में जो बिल है उसके लिए किस नोयत का मसवदा तैयार किया गया है। तो खबर नाज़रीन ये है कि जो लीगल माइंड्स हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के, उनकी तरफ से जो एक ड्राफ्ट लेजिस्लेशन के लिए तैयार किया गया है, उस ड्राफ्ट के मंदरजात के मुताबिक अगर ये बिल सूबाई असम्बली से मंजूर हो जाता है तो कानून बनने की सूरत में जो खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर हैं उनके जो अख्तियारात हैं, इस वक्त तो गवर्नर फैसल करीम कुंडी साहब हैं, गवर्नर का जो अख्तियार है प्रोविंशियल सर्विस कमीशन की तश्कील का, वो कमीशन की तश्कील का अख्तियार गवर्नर के पास नहीं रहेगा, बल्कि ये लेजिस्लेशन सूबाई असम्बली से मंजूर होने के बाद ये अख्तियार जो है ये वज़ीर आला के पास आ जाएगा। यानी सर्विसेज जो कमीशन है प्रोविंशियल, उसकी तश्कील का अख्तियार गवर्नर से लेके इस कानून साजी, इस मसवदे के ज़रिए वज़ीर आला को देने का फैसला किया गया है। लेकिन अभी तक जो इब्तदाई मसवदा तैयार हुआ है वो मसवदा फ़िलहाल असम्बली में ले नहीं किया गया है, इंट्रोड्यूस नहीं करवाया गया है। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो फिर गवर्नर के पास ये बिल मंजूरी के लिए जाएगा और गवर्नर ने ही इस बिल की हतमी मंजूरी देनी है। माजी में जब अली अमीन गंडापुर साहब वज़ीर आला थे, उनके भी मौजूदा जो वज़ीर आला हैं फैसल करीम कुंडी साहब, उनके साथ अनबन रही, एक दूसरे के खिलाफ बड़े तुंदो तेज बयान दिए जाते रहे। और अब भी फैसल करीम कुंडी साहब, गंडापुर साहब तो नहीं रहे खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला, वो अभी भी केपी हुकूमत के खिलाफ अक्सर व बेशतर जो है वो बयान दागते रहते हैं। और हालिया जो बयान फैसल करीम कुंडी ने दिया है गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने, उसमें उनका यह कहना था कि मौजूदा जो केपीके की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है, ये इक़्तिदार के मज़े लूटना चाहते हैं और ये किसी तरीके से भी ये नहीं चाहते कि इमरान खान साहब जेल में आएँ, जेल से बाहर आएँ। क्योंकि फैसल करीम कुंडी साहब का कहना था कि अगर इमरान खान साहब की रिहाई होती है तो जो खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है पीटीआई की, और लोगों के प्रोटोकॉल के मराद के जो मज़े लगे हुए हैं इक़्तिदार के, ये इनके मज़े ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए ये नहीं चाहते कि इमरान खान अडयाला जेल से बाहर आए। तो ये जो बयानात का सिलसिला है, शायद उसको रोकने के लिए इस किस्म की अटैम्प्ट जो है वो केपी हुकूमत की जानिब से की जा रही है, जिसके तनाज़र में खैबर पख्तूनख्वा के जो गवर्नर हैं उनके अख्तियारात को कम करना मकसूद है। एक तो नाज़रीन ये खबर हो गई। अब आते हैं पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज से जुड़ी जो खबरें हैं उनकी तफसीलात आपकी खिदमत में पेश करते हैं। नाज़रीन, पीएसएल का जो इफ्तिताह हुआ, पहला मैच खेला गया
پہلے میچ میں محسن نقوی صاحب جو کہ چیئرمین پی سی بی ہیں، ان کی طرف سے پنجاب کے وزیر اعلیٰ مریم نواز کو چیف گیسٹ کے طور پہ بلایا گیا، وہاں پہ ان کا استقبال کیا گیا، اور ان کے استقبال کی ایک تصویر لے کے نسیم شاہ کی طرف سے جو ایکس کے اوپر پوسٹ کیا گیا، اس میں جو سوال اٹھایا گیا کہ مریم نواز کو اتنی عزت احترام کیوں دی جا رہی ہے؟ کیا یہ کوئین ہے کہ لارڈ کے میدان میں ان کو اس نوعیت کا پروٹوکول، ان کو ریسپیکٹ دی جا رہی ہے؟ اب یہ ٹویٹ کرنے کے بعد یا یہ سوال پوچھنے کے بعد نسیم شاہ صاحب نے، جو کہ فاسٹ بالر ہیں پاکستان کے، ان کی طرف سے اپنا ٹویٹ نہ صرف ڈیلیٹ کر دیا گیا بلکہ ایک نیا پیغام ایکس پہ جاری کیا گیا، جس میں یہ کہا گیا کہ ان کا اکاؤنٹ ہیک ہو گیا تھا، اور بتایا گیا کہ اب یہ ہیک شدہ اکاؤنٹ جو ہے وہ ریکور کر لیا گیا ہے۔ لیکن نسیم شاہ کے اس وضاحت کے بعد ہوا یہ کہ اس ایکسپلینیشن کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا، نہ سوشل میڈیا اور میڈیا پہ ایکسیپٹ کیا گیا، نہ پی سی بی کی طرف سے ایکسیپٹ کیا گیا۔ کل رات پاکستان کرکٹ بورڈ نے نسیم شاہ کو جو ہے وہ شوکاز نوٹس جاری کیا، کیونکہ نسیم شاہ جو ہیں بطور کرکٹر وہ پی سی بی کے کانٹریکٹ پہ ہیں، اور پی سی بی کا کانٹریکٹ یہ کہتا ہے کہ کھلاڑی بن کے کھیلیں گے، کھلاڑی سیاست نہیں کریں گے، کھلاڑی سیاسی معاملات سے دور رہیں گے، اور یہ جو شک ہے پی سی بی کے سینٹرل کانٹریکٹ کی، اس پہ نسیم شاہ کے سگنیچر موجود ہیں۔ اب جو شوکاز نوٹس جاری کیا گیا ہے اس میں نسیم شاہ سے کہا گیا ہے کہ آپ وضاحت دیں، 14 دن کے اندر آپ جواب دیں، اور اگر ذرا یہ بتاتے ہیں کہ نسیم شاہ کے وضاحت سے پی سی بی سیٹسفائیڈ نہ ہوا، تو جو سینٹرل کانٹریکٹ ہے نسیم شاہ کا، جس سے متعلق یہ ایک بات کہی گئی ہے کہ 3 کروڑ سالانہ پی سی بی سے نسیم شاہ کو ملتے ہیں، اس سینٹرل کانٹریکٹ سے نسیم شاہ محروم ہو سکتے ہیں۔ تو بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ اس شوکاز نوٹس کے بعد جو وضاحت نسیم شاہ نے دی تھی، اس وضاحت سے پی سی بی سیٹسفائیڈ نہیں تھا، اور اسی لیے پھر ان کو شوکاز نوٹس جاری کر کے ان سے تحریری جواب مانگا گیا ہے۔ اور کچھ ہمارے دوست جن کا ماضی میں ایکس کا اکاؤنٹ ہیک ہوا تھا یا ٹویٹر کا اکاؤنٹ ہیک ہوا تھا، ان کی طرف سے بھی یہ بتایا گیا ہے کہ اگر آپ کا سوشل میڈیا کا اکاؤنٹ، ایکس کا اکاؤنٹ ہیک ہو جائے تو اسے ریکور کرنے میں منٹوں نہیں بلکہ گھنٹوں لگتے ہیں۔ تو یہ اتنی جلدی یہ اکاؤنٹ ریکور نہیں ہو سکتا۔ یہ صرف جو ٹویٹ نسیم شاہ نے کی تھی، انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ ان سے بلنڈر ہو گیا ہے، تو فوری طور پہ اس ٹویٹ کو ڈیلیٹ کرنے کے بعد معافی مانگنے کی بجائے نسیم شاہ نے جو وضاحت کی تھی وہ وضاحت کسی طریقے سے قابل قبول نہیں ہے۔ تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ نسیم شاہ صاحب کے جو ارمان تھے کہ وضاحت دینے کے بعد ان کی ایکسپلینیشن ایکسیپٹ کر لی جائے گی، فی الحال تو ایسا لگتا ہے کہ ان کے ارمانوں پہ جو پی سی بی نے شوکاز نوٹس جاری کیا ہے، ان ارمانوں پہ پانی پھر گیا ہے۔ لیکن ایک اور بھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پنجاب کے وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ کی طرف سے، اور وہ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ پچھلے دنوں سوشل میڈیا پہ جو لاہور کے سرکاری ہاسپٹل کی، لیڈی ولنگٹن ہاسپٹل کی جو ایک ویڈیو سامنے آئی، جس میں ڈاکٹرز آپریشن تھیٹر میں مقابلہ کر رہے ہیں آپس میں کہ یہ دونوں مریضوں کا جو سرجری کیا جا رہا ہے، آپریشن کیا جا رہا ہے، اس میں سب سے پہلے اپنا آپریشن کون مکمل کرتا ہے۔ اب جب یہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ آئی کہ ڈاکٹر جو ہیں وہ او ٹی میں مقابلہ بازی کر کے جن لوگوں کے آپریٹ ہونے ہیں، مقابلے بازی میں ان کے آپریشن کیے جاتے ہیں، سرجریاں کی جاتی ہیں، تو اس پہ یہ مطالبہ کیا گیا کہ اسے پنجاب حکومت کی طرف سے اس پہ ایکشن لینا چاہیے، ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی جانی چاہیے۔ تو پنجاب حکومت نے، وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ نے اس ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد ایکشن لیا ہے۔ نہ صرف ایکشن لیا گیا ہے بلکہ شوکاز نوٹس بھی جو سرکاری ہاسپٹل کے ایم ایس ہیں اور جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے گائنی کے، ان کو شوکاز نوٹس جاری کر کے ان سے جواب طلب کر لیا گیا ہے، اور جواب طلب کرنے کے ساتھ ساتھ جو متعلقہ 4 ڈاکٹرز تھیں خواتین، ان کو بھی معطل کر دیا گیا ہے تا حکم ثانی۔ تو یہ جو معاملہ تھا انسانی زندگیوں سے متعلق تھا، اور اس میں اس قسم کی مقابلے بازی کر کے جو آپریشن تھیٹر میں موجود انسانی زندگیاں ہیں اسے خطرے میں ڈالا جا رہا تھا۔ اس معاملے کو پنجاب حکومت نے ایسے نہیں جانے دیا۔ لیکن اسی خبر کے اندر جو دوسری ڈیولپمنٹ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کپتان کے کھلاڑی مان گئے، وہ خبر ناظرین یہ ہے کہ جب یہ ایران اسرائیل جنگ لگی
اس کے بعد جو پاکستان کی طرف سے فیصلے لیے گئے، سہیل افریدی صاحب نے یہ سوال اٹھایا کہ موجودہ جو حکومت ہے ان کی طرف سے جو فیصلے کیے جا رہے ہیں وہ بند کمروں میں کیے جا رہے ہیں، اور سہیل افریدی صاحب نے کہا کہ جو بھی فیصلے لیے جا رہے ہیں ان فیصلوں سے متعلق عوام کو، پاکستان تحریک انصاف کو اور عمران خان کو اعتماد میں نہیں لیا جا رہا ہے۔ یعنی حکومتی فیصلوں پہ، ریاستی فیصلوں پہ بطور وزیر اعلیٰ سہیل افریدی صاحب سوالات اٹھا رہے تھے۔ اب ہوا یہ ہے کہ ایک طرف تو سہیل افریدی صاحب کے سوالات ہیں، دوسری طرف انہی بند کمروں میں لیا گیا ایک ایسا فیصلہ جسے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، خیبر پختونخوا حکومت کے وزیر خزانہ مزمل اسلم صاحب حکومت کے اس فیصلے کو سراہ رہے ہیں، حکومت کی تعریف کر رہے ہیں کہ یہ فیصلہ جو کفایت شعاری مہم کے تحت لیا گیا ہے، جو کہ ایران اسرائیل امریکہ جنگ کے نتیجے میں پاکستان میں بحران پیدا کر سکتا تھا، لیکن جو حکومت نے، حکومت کی کابینہ نے، منسٹر نے جو فیصلہ لیا ہے، یہ فیصلہ اور اس فیصلے کے سلسلے میں جو مینجمنٹ کی گئی ہے، تحریک انصاف خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ مزمل اسلم صاحب کہتے ہیں کہ یہ اٹھائے گئے اقدامات قابل تعریف ہیں۔ اب کس بات کی تعریف مزمل اسلم صاحب کر رہے ہیں؟ وہ تعریف کر رہے ہیں کہ اس خطے میں ایران اسرائیل جنگ کے نتیجے میں جو دیگر ممالک میں پیٹرولیم مصنوعات کا بحران دیکھا گیا ہے، وہ بحران پاکستان میں نہیں دیکھا گیا، بلکہ مزمل اسلم صاحب نے کہا کہ جو مینجمنٹ حکومت نے کی ہے، وفاقی حکومت نے کی ہے، وفاقی حکومت کے وزراء نے کی ہے، وہ قابل ستائش ہے، اور حکومت کے اٹھائے گئے اقدامات اور مینجمنٹ کی وجہ سے پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کا وہ بحران دیکھنے کو نہیں ملا جو خطے کے دیگر ممالک میں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ البتہ ناظرین، ایک بات ضرور آپ کو بتانی چاہیے کہ جو ایل این جی ہے، ایل این جی کی پاکستان میں قلت پیدا ہونا جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے، کیونکہ قطر سے پاکستان کو ایل این جی نہیں مل سکی، کیونکہ قطر کے ایل این جی کے پلانٹ پر ایران کی طرف سے جو ہٹ کیا گیا، اس کے نتیجے میں ایل این جی کے جو قطر کی پیداوار ہے وہ متاثر ہوئی ہے۔ البتہ پیٹرولیم مصنوعات کا پاکستان میں کسی قسم کا کوئی بحران یا کسی قسم کی کوئی قلت نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، پاکستان سے جڑی ایک اور اچھی خبر بھی ہے، اور وہ اچھی خبر یہ ہے کہ پاکستان کا آئی ایم ایف کے ساتھ سٹاف لیول جو معاہدہ ہے وہ طے پا گیا ہے، اور یہ معاہدہ پاکستان کا آئی ایم ایف کے ساتھ طے ہونے کے بعد فوری طور پہ توسیع فنڈ کی مد میں پاکستان کو $1 ارب ملیں گے۔ آئی ایم ایف توسیع پروگرام کی مد میں $1 ارب ملیں گے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آر ایس ایف پروگرام کے تحت پاکستان کو $21 کروڑ الگ سے بھی ملیں گے۔ یعنی پاکستان کو آئی ایم ایف کی طرف سے 1 ارب اور 21 کروڑ کی مالی سپورٹ جو ہے دینے کا جو معاہدہ تھا وہ طے پا گیا ہے۔ تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اچھی خبر ہے۔ قرضہ ہے، لیکن پاکستان کے موجودہ حالات میں پاکستان کی معیشت کے لیے یہ آکسیجن جو ہے وہ ثابت ہوگی۔ یہ معاہدہ جو طے پایا ہے یہ آکسیجن ثابت ہوگا۔ اب بات کر لیتے ہیں ایران جنگ سے متعلق، خاتمہ کب ہوگا؟ تو ایران جنگ کے خاتمے سے متعلق امریکہ کے جو وزیر خارجہ ہیں مارکو روبیو، ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ایک تو ایران میں امریکہ اپنی فوج نہیں بھیج رہا، اور نہ ہی ایران میں امریکی فوج بھجوانے کی ضرورت ہے۔ البتہ مشرق وسطیٰ میں امریکی فوج میں اضافہ کیا جائے گا، لیکن اس جنگ کا خاتمہ کب ہوگا؟ اس سے متعلق امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا یہ کہنا ہے کہ 2 سے 4 ہفتوں میں یہ جنگ ختم ہو جائے گی، اور اس سے پہلے صدر ٹرمپ کی طرف سے کہا گیا تھا کہ 4 سے 6 ہفتوں میں ایران جنگ کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اب وہ میعاد جو ہے وہ کم ہو کے 2 سے 4 ہفتوں پہ آ گئی ہے۔ لیکن ایک چیز جو برطانوی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ ایران جنگ میں نیتن یاہو نے صدر ٹرمپ کو جو ہے وہ ڈریگ کیا ہے، گھسیٹا ہے، اور اس معاملے پہ جو جے ڈی وینس ہیں امریکہ کے نائب صدر، ان کی جو ٹیلی فونک نیتن یاہو کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے، اس میں اچھی خاصی نیتن یاہو کو جھاڑ پلائی گئی ہے، اور اس میں جے ڈی وینس جو کہ مذاکرات کی جو میڈیشن کا پروسیس شروع ہونے جا رہا ہے، بلکہ کل 29 مارچ اور 30 مارچ کو مصر کے، انڈونیشیا کے، ترکیے کے، اور اس کے ساتھ ساتھ سعودی عربیہ کے جو وزیر خارجہ پاکستان میں آ رہے ہیں، انڈونیشیا کے نہیں ہیں، مصر کے، سعودی عرب کے، ترکیے کے اور پاکستان کے وزراء خارجہ کی 4 رکنی کانفرنس ہونے جا رہی ہے، اور یہ کانفرنس بھی ایران امریکہ جنگ سے متعلق جو ثالثی کا پروسیس ہے اس پروسیس سے متعلق ہونے جا رہی ہے۔
اور اس کانفرنس کی جو تصدیق ہے وہ دفتر خارجہ نے بھی کر دیا کہ کل یہ کانفرنس 4 ممالک کی، خطے کے اہم ممالک کی پاکستان میں ہونے جا رہی ہے، اور اس کانفرنس کی جو قیادت ہے وہ اسحاق ڈار صاحب کریں گے، اور جو سعودی عربیہ سے، ترکیے سے، مصر سے ان کے وزراء خارجہ آئیں گے وہ وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ بھی ملاقات کریں گے۔ تو یہ جو جنگ چھڑی تھی، جو کشیدگی بنی ہوئی ہے، اس کو لے کے اب امریکہ میں بھی تحفظات پائے جاتے ہیں۔ جے ڈی وینس کا نیتن یاہو کو فون کر کے ان کی سرزنش کرنا، اس کو جھاڑ پلانا کہ تمہاری طرف سے جو فیڈ بیک دیا گیا وہ درست نہیں تھا، ایران جنگ اتنی آسان نہیں تھی، جو خواب نیتن یاہو نے صدر ٹرمپ کو دکھائے تھے اس پہ جھاڑ پلائی گئی ہے۔ دوسری طرف یہ ہوا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے جو ان کی اپنی ایجنسی ہے موساد کے جو سربراہ ہیں ان کے ساتھ انبن ہو گئی ہے۔ اب یاہو کا کہنا ہے کہ مجھے جو موساد کی طرف سے فیڈ بیک دیا گیا، ایران کی جو کیپیسٹی تھی، جنگ لڑنے کی جو صلاحیت تھی، جو ریئیکشن کی صلاحیت تھی، جو سیاسی اور سماجی نظام تھا، اس سے متعلق موساد نے ہمیں درست معلومات نہیں دی، ہمیں غلط فیڈ کیا گیا۔ جبکہ موساد کے ذرائع یہ بتاتے ہیں، جو انٹرنیشنل میڈیا پہ رپورٹ ہو رہا ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ جو موساد کی رپورٹ تھی وہ مستند تھی۔ ایران کے ساتھ جنگ لڑنے کا فیصلہ یہ اسرائیلی ایجنسی موساد کا نہیں تھا، جنگ لڑنے کا جو فیصلہ کیا گیا وہ وزیر اعظم نیتن یاہو کی طرف سے کیا گیا ہے۔ موساد کی طرف سے جو رپورٹ پیش کی گئی ایران کی کیپیسٹی سے متعلق، ایران کی فوجی تیاریوں سے متعلق، ایران کے سیاسی و سماجی نظام اور صورتحال سے متعلق، وہ بالکل پرفیکٹ تھی۔ اگر جنگ نافذ کرنے کا، جنگ مسلط کرنے کا ایران پہ فیصلہ کیا گیا تو یہ نیتن یاہو کی طرف سے کیا گیا، اسرائیلی وزیر اعظم کی طرف سے کیا گیا ہے۔ تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ جو جنگ ہے جو کہ ایران پر مسلط کی گئی تھی، اب یہ جنگ جو ہے مسلط کرنے والے ممالک کے گلے پڑ چکی ہے۔ اب جلد جو اقدامات کیے جا رہے ہیں، ایکسپیکٹڈ یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ارادے ہونا، خواہش ہونا، وہ یہی ہے کہ اس جنگ کا جلد از جلد خاتمہ ہو، کوئی سیف پیسج ملے، کوئی معاہدہ طے پائے تو اس جنگ کے خاتمے کا اعلان کر دیا جائے، جنگ بندی کا اعلان کر دیا جائے۔ ناظرین اجازت چاہتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔